चौहान साहब, मैं रियली आप जैसे लोगों को दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी इस कौम के लिए सोचते हैं। फौज और मज़हब, ये दो चीज़ें इस मुल्क को ले बैठे। ये बीमारी है। मज़हब और फौज, इन दोनों ने एक्सप्लॉइट किया अवाम को अपने दिखाए हुए झूठ पर मबनी इंटरेस्ट। मौलवी ने जन्नत और दोज़ख दिखाई कि मैं ठेकेदार हूँ जी, मैं तो जन्नत और दोज़ख से इल्जामांगा। आज मज़हब और फौज से पाकिस्तान से जान छुड़ा ले, पाकिस्तान 10 साल क्या 5 साल में आसमानों से लग जाएगा। क्यों साल लोग इमरान खान वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा लॉजिक मनीरा मिस्त्री और सारे देते हैं। ही गॉट अ चांस। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने उसके अलावा कोई लीडर भी नहीं पैदा होने फॉर इमरान खान, और इन 90% इमरान खान की क़ियादत बिकी हुई है। और 90% रेड लाइन जो कहते हैं हमारी तो डेड लाइन है, डेड लाइन है, वो भंगी पोस्ती और नशई है। Nobody want to put Pakistan right. Will is missing. पाकिस्तानी फौज कश्मीर के बेस पे पलती रही। कश्मीर ना होता तो पाकिस्तानी फौज की जरूरत ही नहीं थी। अभी भी पल रही है। कश्मीर अभी भी पल रही है, कश्मीर के बेस पे लड़ाई। मैं अभी भी कहता हूँ, आप आज़ाद कश्मीर के अकाबरीन, मकबूजा कश्मीर के अकाबरीन, आप दोनों इकट्ठा हों और कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग रंग के साथ आज न्यू जर्सी से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब नज़र मोहम्मद चौहान साहब। चौहान साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम। चौहान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तारफ़ में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम कोई काम की बात करें। चौहान साहब, मैं रियली आप जैसे लोगों को दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी इस कौम के लिए सोचते हैं। मैं हर वो उस शख्स को मैं समझता हूँ कि वो मुहिब वतन है जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। चौहान साहब, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि इन 78 सालों में पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका? क्या वो वजह है जिस वजह से आज हम पूरी दुनिया में रसवा हो रहे हैं, हम पूरी दुनिया में सबसे पीछे हैं और हमने एक ऐसी रियासत को खो दिया है कि जो आज एक इंडिपेंडेंट रियासत होनी चाहिए थी। लोग वहाँ जाते, वहाँ पे मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाते, विज़िट करते, खूबसूरती को एंजॉय करते। यहाँ पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे जाते, ऐसा क्यों नहीं हो सका? ये तो बहुत सादा सा सवाल है और हम सबको ही इल्म भी है, ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन के लोगों को। वो कि मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था जब ये जस्टिस मनीर वाला कज़िया हुआ था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट एक लाग़िर इंसान ग़ुलाम अहमद ने डिसमिस की थी, ब्यूरोक्रेट ने। मेरे ख़्याल में फ़ौज और मज़हब, ये दो चीज़ें इस मुल्क को ले बैठे। ये बीमारी है। मज़हब और फौज, इन दोनों ने एक्सप्लॉइट किया अवाम को अपने दिखाए हुए झूठ पर मबनी इंटरेस्ट। मौलवी ने जन्नत और दोज़ख दिखाई कि मैं ठेकेदार हूँ जी, मैं तो जन्नत और दोज़ख से इल्जामांगा। ठीक है जी। गांव में मैंने देखा है कि वो अपनी मुर्गी भी हलाल करानी है ना, वो मौलवी को बुला लेते हैं। वो मस्जिद में मौलवी को बुलाओ, मौलवी कहता हाँ जी है 2 बोटियाँ भी, फिर देसी मुर्गी जी है। इसी तरह फ़ौज जी, फ़ौज का तो सबको पता है किस तरह उसने मोहम्मद अली जिन्नाह और किस तरह उसने अमेरिका के साथ मिलके ये अयूब खान वाला सारी गेम अमेरिका की गेम थी। और मैं समझता हूँ कि चलें देखें जी, फ़ौज और मज़हब भी मैं मान लेता कि आप अपनी दुकानदारी चलाएं, लेकिन मुल्क का तो ख्याल रखें, अवाम का तो ख्याल रखें। आपने वो भी नहीं किया। वो यहाँ टपटा था, आई नो ईस्ट पाकिस्तान लाइक पाम ऑफ माई हैंड, और ईस्ट पाकिस्तान चला गया। हेनरी किसिंजर उधर उसको कस रहा था कि चढ़ा दो फौजें, चढ़ा दो। हेनरी किसिंजर ने सुहार्तो को भी कहा था इंडोनेशिया में, उधर 30 साल लगे इस टाइमर को आज़ाद होने में, इधर अगले दिन वो हो गया। तो ये इनफैक्ट अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पेट से बाहर
ان دونوں طبقوں نے نہیں سوچا. یہ بہت بڑا پاکستان کا المیہ رہا ہے. انڈیا کیوں ترقی کر گیا ہے؟ بیکاز آف 2 ریزنز. کلاسک ایگزامپل ہے اس چیز کا، پیرالل ہے. مذہب سے دور رکھا، ہاں مودی نے تھوڑا سا تلنگ بازی کی، لیکن وہ بھی اینٹائی ہندو پہ گیا. ہندوازم کو وہ اس طرح پروموٹ نہیں کر سکا جس طرح کے یہ ملوٹے یہ لونڈے باز مولوی پروموٹ مدرسوں کے تھرو کرتے ہیں. مدرسہ تو کوئی نہیں ہے نا. وہ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اوشو موشو یہ سینٹس کے وہ تھوڑا خلاف رہے. پچھلے دنوں بھی ایک سینٹ کو پکڑا تھا جو اینٹی ریلیجن تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ریلیجن، آپ اورنگزیب صاحب آج مذہب اور فوج سے پاکستان سے جان چھڑا لے. پاکستان 10 سال کیا 5 سال میں آسمانوں سے لگ جائے گا. کوریا، ساؤتھ کوریا 70 کا ہی ریکارڈ دیکھ لیں. جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنا، تھائی لینڈ، ملیشیا، یہ سنگاپور، یہ پاکستان سے آدھی بھی نہیں تھی ان کی اکانومی. کل کوریا کے الیکشن ہوئے ہیں، وہ لبرلز ادھر جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، فار لیفٹ ادھر جیت گیا ہے. کتنا وہ ابھی تک ہیں، مطلب وہ آرمز کے اگینسٹ ہیں، ملٹری کے اگینسٹ ہیں، اور ہم لوگ ہیں ہمیں انہوں نے پھر ان دونوں طبقوں نے شخصیت پرستی لائے. یہ فوج کے فیلڈ مارشلز کے ٹوئے چاٹو، مولویوں کے یہ طارق جمیل وغیرہ سارے فراڈ. اور ہاں پھر ان کے تسلط کی وجہ سے پروفیسرز، ٹیچرز وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا، کیونکہ سول بیوروکریسی اور پیسے پہ زیادہ گول رکھا گیا. کسی نے ٹیچنگ کو اس لیے نہیں اڈاپٹ کیا کہ ٹیچنگ میں بہت پیغمبروں والا کام ہے، کسی نے اڈاپٹ نہیں ایسے کیا. اور پیرنٹس بھی وہ پیرنٹس اورنگزیب صاحب سچ پوچھے نہیں رہے جو ہمارے والدین تھے، نہ وہ ٹیچر رہے، اور مل ملا کے اس وقت یہ 0 پہ پاکستان بیٹھا. جی چوہان صاحب، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کیسے چینج ہوگا؟ اس کا کوئی ایک ایسا، آپ کے اتنے ایکسپیرینس ہیں، ایک ایسا فارمولہ بتا دیں کہ یہ پورا سسٹم چینج ہو جائے. بڑا سادہ ہے، یہ عوامی کسی تحریک سے ہو سکتا ہے. عمران خان بہت اچھا تھا، واز گوئنگ ویری رائٹ. 2013 میں اسے اقتدار انہوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، اس نے کوئی ایسی باتیں کی تھی ڈرونز ان معاملات پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور امریکہ نے بھی کہا کہ نانا تو وہ گانڈا ہی آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن 2018 میں عمران خان نے بہت حماقت کی، اقتدار لی. بلکہ 2013 میں فرنٹیئر گورنمنٹ نہیں عمران کو لینی چاہیے تھی، وہ غلطی کی. وہ واز اے برائب. دیکھیں نا، وہ اس کو دے دی، وہ کیا نام لیتے ہیں، ریحام خان، APS کروا دیا ISI نے، اور فرنٹیئر گورنمنٹ دے دی. ریحام خان جا کے بیوروکریٹس کی میٹنگز پریزائڈ کرتی ہوتی تھی. مطلب ننگا کیا عمران خان کو، ایکسپوز کیا ادھر سے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد جناب صاحب 2018 پہ آ جائیں. آپ دیکھیں کہ اس نے پہلے 50 سیٹیں اپنی ISI کو دے دیں کہ آپ اپنے بندے رکھ لیں. وہ پھر بنی باز آئے، رات کو RTS بٹھا کے پھر سیٹیں لے لی. کیا ضرورت تھی اقتدار لینے کی؟ او بابا کیا ضرورت تھی؟ ترین جہاز، جب آپ کو پتہ ہے کہ ترین فراڈیا ہے، کارٹلز چلاتا ہے، رن کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے اسے ایکسٹینشن دی، آپ کمپرومائز کرتے رہے. اب 3.5 سال جو آپ کو ملے، جیسے کہ وہ انور تو بولے گا میں، انور مقصود نے کہا بابا وہ بہت ہوتے ہیں 3.5 سال. لوگ عمران خان والے مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، بٹ یہ ایک بہت بڑا لاجک منیرہ مستری اور سارے دیتے ہیں. ہی گاٹ اے چانس. اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی لیڈر بھی نہیں پیدا ہونے دیا. 25 کروڑ اس کے گرد دھک دیے کہ اس کو گندا کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے جی، اور سارے کیسز کوسز اور سے ملائن کرنا، قتل بھی نہیں کرنا، اس کو اندر تنی رکھو، 25 کروڑ ادھر انگیج رکھو. آج اورنگزیب صاحب اگر کوئی حق سچ کی بات کرتے ہیں آؤٹ سائڈ PTI، میں بات کرتا ہوں تو یوتھی ایک کتے کی طرح ہمیں پڑ جاتے ہیں. آزاد کشمیر نے بہت اچھا کیا کہ ان سے آزادی لے لی. بالکل میں تو کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے آپ سارے ورک کریں. کس طرح آپ 3 روپے یونٹ پہ بجلی لے رہے ہیں، اور آپ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارا تو بچہ اٹھایا تھا، یہ منگلہ لے گئے، ہم نے منگلہ کا روڈ بند کر دیا، اگلے دن انہوں نے رہا کر دیا. تو نہ عوام میں خم دم ہے، وہ پنجابی سندھی ان پہ وہ بہت زیادہ
فورن سیکٹری شمشاد بھی بولتا ہے کلونیل رولز میں یہ سلیوز رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اورنگزیب صاحب آپ میں ہم جیسے 100 ویلوگرز ایک پیج پر آ جائیں اور ہم ایک بہت بڑی ریفرمیشن کی موومنٹ چلا سکتے ہیں. اور 1,00,000 بندہ بھی اگر آن لائن دل سے دعا کرتا ہے اور سوچتا ہے ایکشن کا فار بیٹرمنٹ، وہ قبول ہوتی ہے. میری یہ اسپرچول فلسفی ہے اینڈ ایکسپیرینس ہے. جی چوہان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ جب قومی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، جب آپ پورا سسٹم کڈنیپ ہے، تو کیسے نظام چلے گا؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں جواب ہے کہ عمران خان باہر آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. باہر آنے کا تو پھر بعد کی بات ہے نا. عمران خان باہر انقلاب کے بغیر آئے گا نہیں. جو عمران خان کی خاطر میرا نہیں خیال لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. کوئی تھرڈ آدمی، کوئی تھرڈ ایلیمنٹ، کوئی تھرڈ کاز آ جائے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. کوئی جیسے وہ بچی ادھر کراچی میں انسیڈنٹ 87 میں ہوا تھا بس پہ سے، اور اس پہ ساری ایک تحریک چل گئی، MQM پیدا ہو گئی. اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. البتہ فار عمران خان، اور ان 90% عمران خان کی قیادت بکی ہوئی ہے، اور 90% ریڈ لائن جو کہتے ہیں ہماری تو ڈیڈ لائن ہے، وہ بھنگی پوستی اور نشئی ہے. یہ تو ان کو میں کہتا ہوں محیط پیرزادہ، یہ صابر شاپر اور یہ راجہ واجہ جیسے ویلوگر سے ان کو تو ایزی فیلڈ ملا ہوا ہے اپنا گورنمنٹ کو، فوج کو. یہ پیسے بھی کما رہے ہیں اپنے. وہ اس نے $1 ملین کا محیط پیرزادہ نے ادھر میری لینڈ میں گھر لے لیا. موجے بھی کر رہے ہیں اور یہ کرٹک بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حق سچ کی بات بھی نہیں یہ کریں گے. ہم عمران خان کو کوئی سچ بات بھی بتائیں. لائک شہزاد اکبر کی جگہ جی میرا بھی نام تھا. آج آپ دیکھیں اورنگزیب صاحب، میں شہزاد اکبر کی، میں نے پرسوں بھی ویلاگ میں چیلنج کیا، میرا سر قلم کر دینا اگر 6 مہینے میں مجھے پوری طاقت دیں، ایڈوائزر بنائیں صرف اکاؤنٹیبلٹی کا، $500 ارب نہ میں اکٹھا کر دوں. پاکستانیوں کے پاس اتنا بلیک منی ہے، بیڈوں کے نیچے کروڑوں ڈالر ہیں، الماریوں میں سونا ہے، اتنا پاکستان کے پاس بلیک منی ہے. میں آپ کو اسی لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں یہ $1000 لیٹر بھی کر دیں گے اور کیش پہ یہ ٹیکس لگاتے جائیں گے. کیش پہ پیٹرول مہنگا دینے کا کیا ہے اس بجٹ میں. ادھر کیش پہ سستا ہوتا ہے اور کریڈٹ پہ سستا دینے کا کہا ہے. اس میں آخری بات میں یہ کروں گا اس سلسلے میں، nobody want to put Pakistan right. will is missing. آپ کشمیریوں میں ول تھی، ول ہے. اگر آپ دونوں کشمیر کے حصوں میں ول ہوئی، آپ آزاد بھی کشمیر کروا لیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ول از مسنگ. ٹھیک ہے نا جی. ہم آئسولیٹڈ بندے، میں ہو گیا، آپ ہو گیا، ڈاکٹر نجیب رومی ہے، 4-5 بندے میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو باتیں کرتے ہیں ہیلتھی، اسپرچول اینڈ ریلیٹڈ ٹو. دیکھیں ٹرائبل سیٹنگز پہ دنیا جا رہی ہے. یہ نیشنل سٹیٹس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو رہا ہے. کل پرسوں میں نے بتایا تھا چین، ایران، روس، نارتھ کوریا، انہوں نے ایکا کر لیا ہے کہ اب ایشیا اور یورپ پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم چاروں کٹھے لڑیں گے. وہی ہوا تھا، ان چاروں نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کو انڈیا کے اگینسٹ. تو یہ معاملات ہیں. جی چوہان صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور کون اس کا حل کرے گا؟ دیکھیں میرے تو خیال میں جی، جیسے انہوں نے اپنے جنرل کو فیلڈ مارشل 80s میں بنایا، انہیں پتہ لگا کہ یار یہ سالہ بچا گیا تھا، ادھر سے لشکر نکلے تھے اور وہ تو آلموسٹ لے گئے تھے. تو یہ امریکہ، برطانیہ یہ اس میں شامل ہیں جی. انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو پھر جس طرح انہوں نے UN کے ریزولوشنز اور ان پہ رکھ دیا، اور پھر پاکستانی فوج کے لیے
فوج کو پالنے کا ایک ریزن بن گیا. پاکستانی فوج کشمیر کے بیس پہ پلتی رہی. کشمیر نہ ہوتا تو پاکستانی فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی بھی پل رہی ہے. کشمیر ابھی بھی پل رہی ہے. کشمیر کے بیس پہ لڑائی. میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ آزاد کشمیر کے اکابرین، مقبوضہ کشمیر کے اکابرین، آپ دونوں اکٹھا ہوں اور کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کروائیں. بلکہ اس میں میں تو آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ یہ پاکستان والا آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ کرا دیں، اس سے آٹومیٹکلی دوسرا بھی یہ. لیکن چوہان صاحب یہ تو یونائٹڈ نیشن کی جو 48 کی جو ریزولیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں یہاں سے نکلیں گی. پاکستان کیونکہ پہلے ہی پاکستان نے حملہ کیا ہے، پاکستان کی پہلے فوجیں نکلیں گی، اس کے بعد ہندوستان کی تھوڑی بہت فوجیں رہیں گی، اور اس کے بعد یہ اس لوگوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس میں غالباً الفاظ پلیبیسائٹ کے تھے. پلیبیسائٹ کے اس میں الفاظ تھے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ ہلاک ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ. آزاد کا نہیں تھا. آزاد جو 48 والی تھی اس میں آزاد والا اس کے بعد انہوں نے ختم کیا. اوکے چلیں جی، پھر میں تو یہی کہوں گا آپ دونوں صوبے والے اکٹھے ہوں اور اس کو انڈیپینڈنٹ کروائیں اکابرین. ٹھیک ہے جی. جی چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ I would love to. I love Aurangzeb صاحب so much. He is not confused. He is very clear. He has a huge clarity of mind about things, about issues. Aurangzeb صاحب آپ جیسے لوگ اکٹھے ہونے چاہیے. ہم لوگ 100 بھی ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا. مسلمان، جیسا کہ آپ نے ایک بات بتائی تھی، میں مس نہ کر جاؤں، کہ آپ کے بڑے کہتے ہیں یار ہندو ان لوگوں سے اچھے تھے. بالکل بالکل. دیکھیں نا، میرا باپ زندہ ہوتا باپ بھی یہی کہتا، یہ پارٹیشن ہی غلط تھی. تو انشاءاللہ آپ سے بالکل رابطہ رہے گا. انشاءاللہ ناظرین پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. چوہان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ان کو ایڈمائر کریں گے، پسند کریں گے، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم اکٹھے ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.